नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहता हूं। प्रोग्राम को अब इस तरह से आगे लेकर चलना है कि ये सोल्यूशन बेस्ड भी हो और एक थिंक टैंक का किरदार अदा करे। अब रिवायती बातें आपके साथ न कर सकता हूं, न करूंगा। दिस इज द न्यू नॉर्मल। मैं अपने नाजरीन को मुखातिब करके वाज़ेह तौर पर यह कहना चाहता हूं कि पोस्ट कोरोना वायरस दुनिया एक नई दुनिया होगी। इसके लिए खुद को आज से तैयार कर लें। इसके कुछ मस्बत पहलू भी होंगे और कुछ मनफी पहलू। मनफी पहलू ये होंगे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर बहुत सा जानी नुकसान भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आगे आने वाले वक्तों के अंदर ये ग्लोबल पैंडेमिक जो है पाकिस्तान को भी अपनी गिरफ्त में लेगा। उसके साथ साथ माशी फॉल आउट होगा। हम माशी फॉल आउट को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कॉस्मेटिकली हम इसको कन्फ्रंट करेंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन हम इसको टैकल नहीं कर सकेंगे। आज देखें, ज़हनी तौर पर इंसान को तैयार हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे इश्क छूटने के बाद इंसान की जो कैफियत होती है, पहली ये होती है कि वो स्टेट ऑफ डिनाइल में चला जाता है। शुरू में हम भी स्टेट ऑफ डिनाइल में रहे, फिर उसके बाद वो कर्स करना शुरू कर देता है। उसका एक मनफी जहन बन जाता है, वो कोसना शुरू कर देता है। और फिर तीसरी स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं इनडिफरेंस, जब वो मामलात हालात से मावरा होकर अपने आप को एक्लेमेटाइज करता है। इट इज डेफिनेटली ए वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर दिस कंट्री। I will not offer any biased solutions, क्योंकि आपको पता है फिर आप लोगों का जहन, अब मैं समझ गया हूं कि आप लोग कंट्रोवर्शियल चीजें पिक करते हैं, उनको आप आगे बढ़ाते हैं। मैं इतनी पते की बातें करता हूं यार, यकीन करो PhDs मुझसे पढ़ते हैं। जो बातें मैं आपको बताता हूं वो आप वायरल नहीं करते। जो कोई छोटी सी चीज आपको उसमें कंट्रोवर्शियल लग जाए, आप वायरल करते हैं। ये थोड़ा गैर जिम्मेदाराना आपके पार्ट पर है। खैर एनीवे, मैं अब यहां पर खालिसतन इसकी इस्लाह नहीं करूंगा, बट वी हैव टू पुट थिंग्स इन द राइट डायरेक्शन। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। तारुफ कराता चलूं, 12 प्रोग्राम लाते हैं जनाब जुबैर तुफैल साहब, साबिक सदर FPCCI रहे हैं, माने जाने जो हैं वो ताजिर सनतकार भी हैं। सर वेलकम करता हूं आपको। शुक्रिया। देखिए सर, अब बात यह है कि आपकी गुफ्तगू अब एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे सुनी जाएगी, मैं आपको गारंटी कर सकता हूं इस बात। और आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन में, ठीक है, रिच और जिनके पास प्लेंटीफुल है, प्रिविलेज क्लास है, उनके पास वसाइल की कमी नहीं है, उन्होंने घर में सौदे भर लिए हैं। लेकिन जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उन लोगों के पास अभी वसाइल नहीं है। वी हैव टू रियलाइज दिस लॉकडाउन विल कम टू एन एंड एंड देन वी विल हैव टू लीड ए लाइफ एंड अर्न ए लाइवलीहुड। प्लीज सजेस्ट सम सॉल्यूशंस कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ऑफिस नोट करें, और चीफ साहब भी अगर हों तो वो भी नोट करें, हसास इदारे भी नोट करें, और दीगर तिजारत, सनत और माशियात के शोबे के लोग जो हैं वो उन सजेशंस को लें। मेरे ख्याल आप काफ़ी तैयारी करके आएँ, तो मेरे ख्याल शुरू करते हैं, फिर बात से बात आगे बढ़ेगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये जो आज के हालात है पेंडेमिक के, ये हमने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। और ये चीज़ जो है दुनिया में तकरीबन 20 जनवरी को चाइना से शुरू हुई, और चाइना ने इसको बहुत सीरियसली लेते हुए सबसे पहले उस सूबे को, जो जहाँ से चला था, उस सूबे का नाम था हुबे, और जो उसका कैपिटल सिटी था उसका नाम था वुहान। तो वुहान सिटी को उन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन कर दिया। उन्होंने वहाँ पे तमाम फ्लाइट्स बंद कर दी और तमाम ट्रेनों का आना जाना बंद कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सूबे के लोग भी कहीं बाहर नहीं जाएंगे, जो जिस शहर में रहता था वहीं रहेगा। इस तरह से उन्होंने ये चीज़ तकरीबन 24 जनवरी से शुरू की। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा खुद से, हमारा कारोबार चाइना में बहुत ज़्यादा है, तो मेरा हमेशा राब्ता होता है। आज भी मैंने चाइना में बात की, वुहान सिटी में ही, तो उन्होंने कहा कि जी अब आज से लाइफ जो है नॉर्मल हो गई है। और लेकिन उन्होंने 2 महीने गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती की और सबको कहा कि घरों के अंदर रहें,
اور آج انہوں نے اس پہ 95% قابو پا لیا ہے. اچھا وہاں پہ یہ ہے کہ چاہے تعلیم بھی بہت ہے, حکومت کے پاس وسائل بھی بہت ہیں, تو انہوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے قابو پایا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج تک ہمارے لیے تھوڑا سا یہ مشکل رہے گا. وہ مشکل کیا ہوگی, اس مشکل سے نکلنا کیسے ہے؟ ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے جذبات کو نہ چھپا نہیں سکتا. اس کی وجہ سے کبھی کبھار منہ سے بھی کچھ ایسی باتیں نکل جاتی ہیں اور جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ زبان پہ آ جاتی ہے, اسے میں اپنے اندر رکھ نہیں پاتا. تو کوشش تو میں کروں گا کہ خود پہ ضبط رکھوں, لیکن بات کچھ ایسی ہے کہ آپ خود جانتے ہیں ابھی کس قسم کی صورتحال ملک میں بنی ہوئی ہے. بریک پہ جانے سے پہلے زبیر طفیل صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ اب اس مسئلے سے نکلنا کس طرح سے ہے. تو میں نے بیچ میں آپ کو انٹرپٹ کیا. زبیر صاحب معذرت, آپ اپنی بات کو مکمل کر سکتے ہیں. آپ یہی بتا رہے تھے کہ اب اس مسئلے سے نکلنے کے لیے جو مثال آپ نے دی, جہاں پر کنٹرول ہوا ہے وہاں پر کیسے نکلے, کہ مثال دے کر آپ بات آگے لے کر چل رہے تھے. چین نے 2 مہینے میں اس مسئلے پہ قابو پا لیا, اور پاکستان کے چین کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلقات ہیں, برادرانہ تعلقات ہیں, تو ہمیں ان سے اس میں ان کے تجربے سے سیکھنا چاہیے. دوسری بات ہے کہ چائنا نے گزشتہ 2-3 دنوں میں 2 دفعہ جہاز بھیجے, اس میں میڈیکل ایکوپمنٹ بھیجے, ایڈ بھیجی, جو بھی کچھ ہو سکتا تھا, ماسک سب بھیجے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکومت کے پاس اتنے سارے وسائل نہیں ہیں, تو لہٰذا اگر آپ لاک ڈاؤن بھی کر دیتے ہیں تو جو لوگ بیچارے روز مزدوری کرتے ہیں, روز کماتے ہیں, اسی کو کھاتے ہیں, تو وہ کیسے زندہ رہیں گے؟ اصل بات سوچنے کی یہ ہے. یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت سندھ حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں اپنی اپنی جگہ بہت کوشش کر رہے ہیں. سندھ میں جو ہے مراد علی شاہ صاحب نے بہت اچھا کام کیا, اور وقت سب سے دوسرے صوبوں سے پہلے جو ہے یہاں پر اقدامات کیے. اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ بھی, وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی پوری کوشش کر رہے ہیں. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس حالات سے نمٹنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کرفیو لگانا یا ٹوٹل لاک ڈاؤن کرنا کوئی حل نہیں ہے. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن نہ کیا جائے, کوئی ایسا درمیانی راستہ اختیار کیا جائے کہ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں, خاص طور پہ میں وہ کہوں گا جو مزدور لوگ ہیں, جو 25,000 روپے سے کم مہینے کے کماتے ہیں, وہ کیا کریں گے اگر ان کو روزگار نہیں ملے گا, وہ گھر پیسے نہیں لے کے جائیں گے تو کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ ان کے ہاں تو دیکھیے, جہاں تک امیر آدمیوں کا تعلق ہے تو ان کے پاس تو بہت پیسہ ہوتا ہے, انہوں نے جا کے سپر مارکیٹ سے سارا 1 مہینے 2 مہینے کا سامان اکٹھا کیا اور گھر میں لے جا کے ڈال دیا. لیکن یہ لوگ کیسے گزارا کریں گے, یہ سوچنا ہوگا. اور اس میں یہاں پہ وزیر اعظم صاحب کی سوچ بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی اگر لاک ڈاؤن کر دیا تو ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ غریبوں کے گھر پہ کھانا پہنچایا جا سکے, نہ ہماری کوئی ایسی ویلفیئر سٹیٹ ہے. نہیں, دوسری بات ایک اور بھی ہے, یہ مخیر افراد سے کہہ رہے ہیں, جیسے آپ جیسے بہت سارے نیک مخیر افراد ہوں گے, لیکن وہ بھی کتنے لوگوں کی مدد کر دیں گے؟ You cannot help millions of people. Perhaps you'll be able to help hundreds, maybe thousands of people through philanthropy. لیکن وہ تو پھر گورنمنٹ کو ہی کرنا پڑے گا, اور آپ جانتے ہیں گورنمنٹ مشینری 25 لاکھ لوگوں کو سر 3-4 ہزار روپے ماہانہ کس طرح سے دے گی, یا ان کے گھر تک سودا کس طرح سے پہنچائے گی؟ Do you think it will be realistic in the long run? میرے خیال میں حکومت جو ہے, اب دیکھیے حکومت کے وسائل جو ہے محدود ہیں, اور 25 لاکھ فیملیز کو 4 یا 5 ہزار روپے پہنچانا وہ حکومت میں سمجھتا ہوں پہنچا سکتی ہے. یہ جو مسائل ہیں, اس مسئلے کا حل 2 سے 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ نکل آئے گا. لیکن یہ جو 2 مہینے کا ٹرانزیشن پیریڈ ہے وہ بہت مشکل ہے. اس کو کیسے گزارنا ہے, اس میں کم آمدنی والے لوگوں کو کیا کیا جائے کہ ان کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہ آئے, اس میں حکومت کو اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو بیٹھ کے کام کرنا ہے. پرائیویٹ سیکٹر سے میں یہ کہوں گا کہ وہ جب سالہ سال کاروبار کرتے ہیں, کماتے ہیں, تو انہیں کسی آدمی کو کم از کم 1 مہینہ تو کسی بھی صورت میں یا 2 مہینے جاب لیس نہیں کرنا چاہیے. اگر فیکٹری بند بھی ہوتی ہے تو ان کو بند فیکٹری میں بھی ان کو تنخواہ دیں تاکہ ان کے گھر کا کام چلے. اور یہ ایک ضروری ہے, یہ ہماری سب کی بزنس مین کی ذمہ داری ہے. ابھی بھی میں کچھ تاجر صنعت کاروں سے بات کر رہا تھا, یا جو باز گشت سن رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب کام نہیں ہوگا تو پھر وہ بھی تنخواہ کیوں کر دیں گے؟ نہیں, یہ دینی پڑے گی. حکومت کا پیکیج
یہ دینی پڑے گی. میں سمجھتا ہوں یہ کہنا کہ کیوں دیں گے, کام نہیں ہوگا, ایسی بات نہیں ہے. آپ سالہ سال سے کما رہے ہیں, یہ زندگی میں ایک دفعہ ایک ایسا خوفناک موقع آیا ہے تو بھائی آپ تھوڑا نقصان بھی برداشت کریں. اپنے پاس سے جو ہے یہ جو کم آمدنی والے مزدور ہیں, لوگ ہیں, ان کو تنخواہ دیجئے, چاہے 1 مہینہ دینا پڑے, 2 مہینے دینی پڑے. میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ بعض بزنس مین جی کہتے ہیں جی ہم تو اپنا مال ایکسپورٹ کرتے تھے یورپ امریکہ میں, وہاں سے ہمارے آرڈرز کینسل ہو گئے. میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن دیکھیے پھر بھی جو کم آمدنی والے, جو آپ کے پاس 20-25 ہزار روپے مہینے کی تنخواہ لیتا ہے, اس کو بے روزگار کر کے آپ کی کمپنی امیر نہیں ہوگی. آپ ایک پلان بنائیں. میں بزنس مین, انڈسٹریلسٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ کوئی ایسا پلان بنائیں کہ کم سے کم 2 مہینے تک جو ہے وہ ان کو تنخواہ دیں. اس کے بعد پھر اس درمیان میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں, حکومت آپ کی اور مدد کرے گی. اسٹیٹ بینک آپ کی جو بھی انڈسٹریز ہیں, اسٹیٹ بینک بھی ایک پالیسی پہ غور کر رہا ہے کہ کس طرح سے ان انڈسٹریز کو سپورٹ کیا جائے جو مشکلات کا شکار ہیں. تو کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا, لیکن آپ مزدور کو پہلے مہینے میں جو ہے اس کو تنگ نہ کریں. پہلے مہینے میں اس کی تنخواہ دیجئے, اور یہ پورا پہلا مہینہ جو ہے وہ اپریل کا آئے گا. آج مارچ کے بھی 15 دن کاروبار بند رہے, ٹھیک ہے, آپ 15 دن اس کی بھی تنخواہ دیجئے, اور اپریل کی آپ آج سے پلاننگ کریں. میری انڈسٹریلسٹ بھائیوں سے اپیل ہے کہ وہ پلاننگ کریں کہ انہوں نے کاروبار فیکٹری نہ بھی چلی تو اپریل میں بھی ان کو تنخواہیں دینی ہیں. ان کم آمدنی والوں کو ان کو بھوکا نہیں مارنا ہے. یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, اللہ بھی مدد کرے گا, حکومت بھی جو ہے کچھ نہ کچھ راستہ نکالے گی, آپ کی بھی تکلیفیں کم کرے گی. لیکن جو ہمارے کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو ہمیں جو بری صورتحال سے بچانا ہے. اچھا, اب میں آپ سے ایک بڑا مشکل سوال پوچھتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ وی ول ہیو ٹو پلان اہیڈ. ظاہری بات ہے اب لوگ راولپنڈی میں بھی اور اسلام آباد کے اندر بھی, ٹوئن سٹیز کے اندر سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب آگے کی دنیا کیسی ہوگی. اب یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ چیز اب ختم نہیں ہوگی. ایٹ لیسٹ ایک سائیکل جو کہ ویسٹ میں کہا جا رہا ہے, ایک سائیکل اور چلے گی. علاج, ویکسین وغیرہ میری دعا ہے, امید ہے جلد سے جلد تیار ہو جائے, پر اس کے یہ ہیں کہ ہمیں بریس کرنا پڑے گا. 2 مہینے تو جیسے آپ نے کہا کہ سسٹین کر لیں گے, اس کے بعد کے لیے تیاری آج سے ہو جائے کیوں نہ اچھا ہو, اور بالخصوص معاشی تیاری ہو جائے. میں تو آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ان کی جان بچ گئی. اندر کی آپ کو اسٹوری سنا رہا ہوں, ان کی تو جان بچ گئی. ان کی حکومت خطرے میں تھی. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگ اب ان کی جانب اور سیاست کی جانب بالکل راغب نہیں ہیں. اب معاشی حالات کی طرف ان کی توجہ چلی گئی. ان کو بیل آؤٹ بھی مل جائے گا, آپ کو پتہ ہے, IMF اور ورلڈ بینک کی کمٹمنٹ بھی مل گئی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرح سے اگر پولیٹیکل گورنمنٹ, یا اگر آپ دیکھیں ہمارے ملک کی اسٹریٹجک لیڈرشپ کو, تو ان کی تو جناب جان بھی بچ گئی ہے. ان کو وقت بھی مل گیا ہے. ان کے بارے میں تو باتیں ہی ہو رہی تھیں کہ بھائی آج گئے یا کل گئے, باتیں ہو رہی تھیں, حقیقت نہیں ہوگی, باتیں ہو رہی تھیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر زبیر طفیل صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس طرح کے سینیریو سے ڈیل کرنے کے لیے اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ اب ڈسکشن ہوگی صرف اور صرف سولوشن بیسڈ, مسئلے کا حل نکالنا ہے. زبیر طفیل صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں اب پوسٹ, یہ جو بھی انسیڈنٹ ہے, اب پوسٹ سیناریو کو ہمیں دیکھنا ہے ریئلسٹکلی. سر آپ کے خیال سے کیا ماڈرن بزنس پریکٹسز پاسبل ہوں گی with safety procedures like a mask, glove and lesser physical interaction؟ آپ کے خیال سے کیا یہ ممکن ہو سکے گا فیکٹریوں میں, ورک پلیسز کے اندر, کیونکہ یہ اب ایک ریئلٹی, کیا کہتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے. یقیناً دیکھیے کرونا وائرس کا جو ٹرانزٹری پیریڈ ہے 2 مہینے سے شروع ہوا ہے, اور آئندہ جو 2 مہینے ہوں گے وہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہماری آئندہ کی زندگی دنیا میں کیسی ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں آج سے چند دن پہلے تھوڑے سے لوگ جو تھے آئیڈینٹیفائی ہوئے کہ کرونا پازیٹیو ہیں. آج 1,50,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہاں پہ کرونا وائرس پازیٹیو ہو گئے ہیں, اور 2,500 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں. اور اسی طرح سے اٹلی میں 11,000 اموات ہو گئی ہیں, اسپین میں 7,000 ہو گئی ہیں, اور اسی طرح سے UK میں 1,000 سے زیادہ ہو گئی ہیں. وزیر اعظم بھی ان کا جو ہے
وہ اس میں مبتلا ہے, ان کے وزیر صحت بھی مبتلا ہیں. بہرحال حالات ٹوٹلی جو ہیں تبدیل ہونے جا رہے ہیں. اب کیا ہوگا, کس شیپ میں جائیں گے, وہ آئندہ 1 سے 2 مہینے میں پتہ چلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں موجودہ ہماری جو حکومت ہے یہ خوش قسمت ہے کہ ان کے پاس کوئی برا وقت بھی ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے تو اچھے میں تبدیل ہو جاتی ہے. آج جو صورتحال ہے, سب سے پہلے معاشی صورتحال یہ ہے کہ حکومت $15 ارب کا پیٹرول منگواتی تھی, جس کا کہ آئندہ سے جو قیمتیں جو کم ہوئی ہیں پیٹرول کی وہ $60 سے $20 پہ آ گئی ہیں. آج اس وقت 20 سے لے کے $22 تک کا آپ مجھے دکھا رہے تھے بریک کے دوران, اس وقت تازہ ترین برنٹ جو ہے وہ $22.50 ہے اور NYMEX جو ہے وہ $20.50 ہے. تو یہ تاریخ کی 20 سال کی کم ترین سطح کے اوپر آگے ہیں. آپ کی حکومت کا آنے والا 6 مہینوں میں جو پیٹرول کا بل ہے وہ کافی کم ہو جائے گا, نمبر 1. دوسرا یہ کہ پیٹرول کی درآمدات بھی کم ہو جائیں گی. جیسے آج کل ہے, آج کل لوگ ٹریول نہیں کر رہے تو پیٹرول استعمال نہیں ہو رہا, تو حکومت کو یہ ساری مدد آ رہی ہے. لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ اس وقت بیٹھ کے سب لوگوں کے ساتھ بشمول اپوزیشن کو یہ جو ہے, اگر کوئی ان کے دل میں اپوزیشن کے لیے نفرت ہے بھی تو فور دا ٹائم بینگ اس نفرت کو سائڈ پہ رکھ دیں اور اپوزیشن کو بھی ساتھ بٹھا کے ان سے بھی مشورہ کریں, اسٹیک ہولڈرز بزنس مین سے بھی مشورہ کریں. حکومت اس چیلنجز سے ضرور یقیناً باہر نکل آئے گی اور اس طرح سے نکلے کہ ہمارے جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کی زندگی متاثر نہ ہو اور یہ وقت جو ہے ٹل جائے گا. لیکن یہ ہم کہاں کس ڈائریکشن میں جائیں گے یہ 1 سے 2 مہینے میں پتہ چلے گا. آج تو ٹھیک ہے, پاکستان کو اگر آپ کمپیئر کریں کسی بھی ملک سے, ایران سے یا کسی اور یورپ کے ملک سے, آج کے حالات تو جو ہیں ہمارے وہ ایسے ہیں کہ بہت کم لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کیریئر ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا. وہ آنے والے دنوں میں ٹیسٹ کریں گے تو پتہ چلے گا. ٹیسٹ کی کٹس آ رہی ہیں, چائنا بھی امداد کر رہا ہے, تو ان ساری چیزوں سے. لیکن ہمیں جو صحیح انٹینسٹی ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی کیا صورتحال ہے, یہ آئندہ 1 مہینے کے بعد اپریل کے اینڈ تک پتہ چلے گا. جی ہاں. اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وائرسز جو ہوتے ہیں یہ سیزنل بھی ہوتے ہیں, سائیکلیکل بھی ہوتے ہیں. ہم ناردرن ہیمسفیئر میں دنیا کے, تو یہاں سمرز آ گئے ہیں اور پاکستان از ون آف دا لکی کنٹریز کے جہاں پہ تھوڑے انٹینس سمرز ہوتے ہیں. دیکھیے مجھے نہیں پتا, میں نے بھی یہ تمام باتیں ٹی وی پہ سنی ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے یہ گرمی میں زیادہ سروائیو نہیں کرتا. تو پاکستان میں آج مارچ کے آخر میں یا اپریل میں 35 سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت ہوتا ہے. اگر اس کی وجہ سے کوئی صورتحال بہتر ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ آئندہ 3 مہینے جو ہیں وہ گرمی کے ہوں گے. پورا اپریل, مئی, جون یہ تینوں مہینے گرمی کے ہوں گے جہاں آپ کا درجہ حرارت 35 سے لے کے 40 سینٹی گریڈ تک چلا جائے گا. اگر یہ بات حقیقت ہے تو اس سے ہمیں ایک ایڈیشنل سپورٹ ملے گی. بٹ ٹوڈے از 30th March. If I am correct, آپ خود حیران ہوں گے کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر سردی ہے اور لوگ جیکٹ اور سویٹرز پہن رہے ہیں. بارش بھی ہو رہی ہے دبا کے. آج بھی ہوگی, کل بھی ہوگی. So I cannot really say that for the entire Pakistan, لیکن یہاں پر at least I can say that for Karachi, سندھ میں, پورے سندھ میں بھی گرمی ہوگی. لیکن ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ, اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا, جیسے زبیر صاحب بھی کہہ رہے تھے, اس میں ہمیں میڈیا سے ہی سنا ہے, زیادہ تر میڈیکل پروفیشنلز کافی ہیں پاکستان کے اندر. تو ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ, میں نے آپ کو کہا تھا ABCD, اینی باڈی کین بی ڈاکٹر. آپ کھانسیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں علاج کتنے آپ کو بتائے جائیں گے. اس کے علاوہ دے آر ملٹیپل سولوشنز دے آر سجیسٹنگ. پر جو میں نے دیکھا بین الاقوامی ذرائع ابلاغ پر, شاید زبیر صاحب آپ نے بھی دیکھا ہو, جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا ان کی بات سے وہ یہ ہے کہ ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر ناظرین میں ایک اہم بات کروں گا, پھر میں دوبارہ سے مہمان کی جانب راغب ہوتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ سب لوگوں نے سلوٹ کر دیا, میڈیکل پروفیشنلز کو سلوٹ کر دیا, ہم بھی کرتے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسی والوں کو کر دیتے ہیں. ہم بھی, میڈیا والے بھی اتنے برے نہیں ہیں. ہم بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان مشکل حالات میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں سلوٹ نہیں کریں آپ پلیز. ہم نہیں چاہتے آپ ہمیں سلوٹ کریں, آپ ہمیں کوئی خاص عزت دیں, لیکن آپ یاد رکھیں کہ اس قوم کی ترقی میں اس کے اوپر جو بھی گھڑی وقت آتا ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور
میرے خیال آپ تھوڑے سے تھینکلیس ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ ہمیں جس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں یا ہمارے بارے میں جس طرح کی باتیں سرکاری حلقوں میں اور غیر سرکاری حلقوں میں جس طرح کی زبان میڈیا کے لیے استعمال ہوتی ہے غیر ذمہ دارانہ ہے. تھوڑا آپ لوگ بھی ہمارا ریلائز کریں. ہم نہیں چاہتے آپ ہمیں سلوٹ کریں, پر جو ہماری ڈیٹ ہے وہ ہمیں ضرور دیں. باقی یہ ہے کہ حساب کتاب تو بعد میں ہوگا. وقت ہمارا بہت ہی کم ہے. ہم نے بہت سارے موضوعات کو کور کر لیا, سولوشن نکالنے کی کوشش کی. وی ویٹ فار میسجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.